हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे अपोजिशन की जो ताज़ा तरीन एहतजाजी हिकमत अमली है और इसी हवाले से जो अहम ऐलानात भी हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ PDM का इजलास हुआ, उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मीडिया टॉक में कहा कि कल यानी कि 20 अक्टूबर से मुल्क भर के अंदर बढ़ती हुई महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक जो है वो PDM शुरू करेगी। इसके अंदर जलसे और रैलीज़ भी मुनक्किद की जाएंगी। इसके साथ साथ मौलाना साहब ने ये भी कहा कि जो अगला मरहला होगा इसके अंदर पहिया जाम हड़ताल और फिर लॉन्ग मार्च भी किया जाएगा, मगर ना तो उन्होंने इस हवाले से कोई तफसील दी और ना ही कोई स्केड्यूल या तारीख का जिक्र किया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि PDM अपना मुल्क के अंदर फौरी नए जो इंतखाबात हैं उनका मुतालबा दोहराती है और ये भी कहा कि जो आज़ादाना इंतखाबात हैं इनके बग़ैर लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और जो बाकी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पैकेज है उसको भी PDM ने एक दफ़े फिर मुस्तरद कर दिया है। इस साल मार्च के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो ANP थी उन्होंने PDM को छोड़ दिया। उसके बाद से अपोजिशन इत्तेहाद जो था लगा कि थोड़ा मध्यम पड़ गया, मगर गुज़िश्ता एक माह के दौरान उन्होंने 2 सियासी जलसे किए हैं और अब मुल्क भर के अंदर ज़िले सतह के ऊपर एहतजाज का ऐलान जो है वो किया है। और ये एक ऐसे वक्त में हुआ है जब जो महंगाई की वजह से हुकूमत के ऊपर बहुत तनकीद हो रही है। इसके साथ साथ हुकूमत के ऊपर जो NAB की अमेंडमेंट्स हुई हैं और DGISI की तैनाती है, इस हवाले से भी शदीद तनकीद का हुकूमत को सामना है। क्या अपोजिशन का जो ये इत्तेहाद है जिसके अंदर इस दफ़े पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल नहीं है और उनकी एक सोलो फ्लाइट अलग से हमें नज़र आ रही है, इसके बावजूद क्या PDM का जो एहतजाज है इस दफ़े वो कुछ ऐसा कर सकेगा जो पिछली दफ़े की तहरीक से नहीं हुआ, और इसके अंदर नवाज़ लीग का कितना अहम किरदार रहेगा? इन सारे मामलात पे करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, सेक्रेटरी जनरल है PDM और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान। वेलकम टू द शो सर। शुक्रिया जी। फिर सर काफ़ी अरसे के बाद फाइनली मुलाकात हुई, PDM की ऐलानात हुए। सर वाई नाउ अगर हम पूछें कि इतना अरसा जब आप खामोश रहे, तो क्योंकि अब इकोनॉमी की सिचुएशन ऐसी है कि आप लोगों ने सोचा है कि फिर से करें जलसे, और इस दफे वो क्या करें? क्या सुनना चाहती हैं सर? जवाब बताइए। आपको तो पता ना सर आपने क्या कहना है। आपका इतनी लंबी मीटिंग, कल 8 बजे तक तब आप मीटिंग में बैठे रहे। 6 हफ्ते में ये तीसरी सरबराही इजलास है पाकिस्तान मुस्लिम लीग PDM का। PDM से जब 2 जमातें, जब PDM ने फैसला किया था लॉन्ग मार्च का और इस्तीफों का, जिस पर सर फैसला नहीं किया जी था। उस पर फैसला नहीं हो सका, एक जमात ने इतराज़ किया, वो बाद में किसी और वजह से PDM छोड़कर चले गए, 8 जमातें रह गईं। उसके बाद से PDM ने स्वात में जलसा किया, PDM ने, और मीटिंग्स होती नहीं, बीच में बजट सेशन भी था रमज़ान शरीफ, तो उसके बाद हमने ये सारा सिलसिला शुरू किया। कराची में जलसा हुआ, तीसरा फैसलाबाद में हुआ है, अब चौथा 31 तारीख को DG खान में है, और मुस्तकबिल का लाइनअप भी तय कर दिया गया है। कल से जो महंगाई के खिलाफ एहतजाज है वो शुरू हो जाएगा, किसी शहर में पहले होगा, बाद में होगा, ये एक सिलसिला जारी रहेगा। सर ये पार्टीज अलग अलग करेंगी या सब इकट्ठी करेंगी या वेरी करेगा? जी ये PDM की जमातें मिलकर करेंगी, लेकिन हर शहर में हर पार्टी की अपनी ताकत होती है, उसके मुताबिक ही वो होगा, लेकिन मिलकर करेंगी। दूसरी जमातें भी जो हैं PDM में नहीं है, वो भी अपनी कोशिश कर रही हैं अपनी जगह। तो ये सबका मकसद एक है कि आज अवाम तकलीफ में है, मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं है और मुल्क के मसाइल का हल वापस आइन पर आने में है, ये सारी बात है। तो सर वही बात, सवाल जो हम अब इतनी दफ़े पूछ चुके हैं कि अब हम भी शर्मिंदा होते पूछते हुए कि ये जलसे करके जो आइन की तरफ आप कहते हैं कि निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं चल रहा, तो जलसे करके आप कैसे अचीव कर लेंगे? यही रास्ता होता है ना, सियासत ऐसे ही होती है।
لشکر تیار تو نہیں کر سکتے کہ آگے حملہ آور ہو جائیں گے اسلام آباد پر. عوام کے سامنے ملک کے مسائل رکھنے ہوتے ہیں, عوام کے سامنے ان کی تکالیف پر بات کرنی ہوتی ہے, اس کی وجوہات بیان کرنی ہوتی ہیں اور ان کا حل دینا ہوتا ہے. یہی بات پی ڈی ایم کر رہی ہے. اور آج پی ڈی ایم کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ملک کی ہر فکر کی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ ملک کے مسائل کا حل واپس آئین پر آنے میں ہے, اور اس کو عوام نے قبول کر لیا ہے. آپ ابھی جا کر لوگوں سے پوچھیں, وہ کہیں جی آج جو مہنگائی ہے اس کی بنیادی وجہ 2018 کے الیکشن کی چوری ہے. آج ہر شخص یہ کہتا ہے. سر یہ بھی کچھ اطلاعات تھیں کہ شاید لانگ مارچ کے اوپر کچھ پی ڈی ایم کے اندر ابھی کنسنسس نہیں ہوا اور غالباً اس وجہ سے آپ لوگ کوئی تاریخ نہیں دے پائے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ کوئی تاریخ ابھی نہیں ہے. نہیں بٹ کیا یہ تاریخ اس لیے نہیں ہے کیونکہ کنسنسس نہیں ہو پایا کہ لانگ مارچ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کنسنسس ہے کہ لانگ مارچ بھی ایک آپشن ہے اور استعفے بھی آپشن ہے. یہ آپشن ہے, اس کو استعمال کرنے کا وقت آئے گا کہ اس کو کب استعمال کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, یہ وقت ہے. ابھی یہ ایجیٹیشن جاری رہے گی, اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا لانگ مارچ کب کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, یہ سب باتیں اس وقت ہیں. نہیں تو سر یہ مطلب کہ اس کے اندر اب کیا جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ لیک آف کلیئرٹی کیا ہے, کہ کیا کنڈیشنز ہوں گی, کیا صورتحال ہوگی کہ آپ لوگوں کو لگے گا کہ اب لانگ مارچ اور استعفے جو ہیں ان کا بہت اچھا وقت ہے؟ بیکاز کلیئرلی ایک ایسا وقت تھا پہلے اور اس وقت صرف اس لیے نہیں ہوا بقول آپ سب کے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو تھی وہ نہیں مان رہی تھی. انہوں نے کہا جی ہماری سی سی فیصلہ کرے گی, انہوں نے نہیں مانا, ان کی مرضی ہے, بالکل ٹھیک ہے اعتراض نہیں ہے. تو میں یہی تو سر سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں نا کہ اس وقت تو آپ ساری جماعتیں تیار, تو یہ اس لیے نہیں ہو پایا کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں تیار تھی. تاریخ کے موقع پر پہنچ گئے تھے کہ ہم نے ایک حتمی تاریخ طے کرنی تھی, ایک بلڈ اپ ہوا تھا. اب وہ بلڈ اپ ہو رہا ہے, ہم ایجیٹیشن کر رہے ہیں, آج مہنگائی پر کر رہے ہیں, ملک کے مسائل عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں, اور یہ بھی فیصلہ کر لیں گے کب لانگ مارچ کرنا ہے, کب. واٹ آر دی کنڈیشنز سر؟ کنڈیشن ملک کے حالات, عوام کا رسپانس دیکھا جاتا ہے, عوام کی تکالیف دیکھی جاتی ہیں. اس وقت عوام جو تھی وہ اس پوائنٹ پہ پہنچ چکی تھی. بالکل تیار تھے, بالکل تیار تھے, لیکن ساری جماعتیں اگر اس میں فیصلہ کرتی, لانگ مارچ کر کے استعفیٰ دیتی, یہ دونوں چیزیں لنک تھی آپس میں اس وقت, استعفیٰ دے دیتی تو نظام نہ چل سکتا. مگر اس وقت آپ لوگوں کے خیال میں اب وقت صحیح نہیں ہے. اس وقت آپ کا بھی اور جے یو آئی ایف کا بھی یہی خیال تھا کہ اس وقت ٹھیک تھا. وقت دیکھیں, صرف جا کے لانگ مارچ کر کے استعفیٰ دینے سے بات نہیں بنتی, آپ کو پہلے لوگوں کو بتانا پڑتا ہے, ایک ایجیٹیشن کا ماحول بنانا پڑتا ہے, اس کے بعد جا کے بات ہوتی ہے. وہی تو میں کہہ رہی ہوں نا سر, اس وقت وہ ماحول بن چکا تھا. بالکل بن چکا تھا. اور آپ کا خیال تھا کہ اگر آپ لوگ وہ لانگ مارچ کرتے, استعفے دے دیتے تو حکومت گر جاتی. ہو سکتا ہے آپ کی جان چھوٹ جاتی. مگر اس وقت آپ کے خیال میں ابھی تک یہ that point of no return has not been reached. ابھی بڑی جماعت اس میں شامل نہیں ہے, کچھ اور جماعتیں شامل نہیں ہیں, تو ہم نے اپنا راستہ طے کرنا ہے. اور اب چونکہ ملک کے مسائل بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں, مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, تو ہم نے وہ باتیں کرنی ہے, عوام کے سامنے رکھنی ہے. سر مولانا صاحب نے کچھ لوکل گورنمنٹس کا بھی ذکر کیا, انہوں نے کہا فائدہ نہیں ہے, اس سے بہت سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ جیسے پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ لوگ بوائیکاٹ کر دیں گے لوکل گورنمنٹ کی الیکشنز. کیا سچ مچ کوئی ایسا ٹھوس فیصلہ ہوا ہے یا یہ صرف ریمارک ان پاسنگ تھا؟ ذرا یہ ہمیں سمجھائیے گا. مولانا صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی, اس کو تشبیہ دی گئی لوکل گورنمنٹ کے الیکشن سے. تو انہوں نے کل یہ کہا کہ میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں فوری اور شفاف الیکشن قومی اور صوبائی سطح پر بات کر رہا ہوں. یہ انہوں نے کلیریفائی کیا ہے. نہیں تو سر لوکل گورنمنٹ الیکشنز کو بوائیکاٹ نہیں کیا پی ڈی ایم نے. انہوں نے کہا کہ وہ کوئی حل نہیں ہے کسی چیز کا. مگر سر جب اگر کل کو ہو گئے لوکل گورنمنٹ الیکشنز فار ایگزامپل پنجاب کے اندر, تو پی ایم ایل این ان میں حصہ لے گی, پی ڈی ایم ان میں حصہ لے گی. اس وقت فیصلہ ہو جائے گا, دیکھا جائے گا کیا الیکشن ہے, کیسے ہیں, اس وقت فیصلہ ہوگا. صحیح جی. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک, سے واپس آئیں گے تو شاہد خاقان عباسی صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب سے اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں پی ڈی ایم کے حوالے سے. بس اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا کہ الیکٹورل ریفارمز کا جو پیکیج ہے اس کو پی ڈی ایم مسترد کرتی ہے. تو سر کیا اس کا اب ہم یہ مطلب سمجھیں کہ پارلیمنٹ کے اندر جو حکومت کوشش کر رہی ہے ٹو ریچ آؤٹ ٹو دی اپوزیشن, گفتگو کرنے کے لیے, اس کو بھی اب آپ آفیشلی بوائیکاٹ کریں گے؟ حکومت نے کوئی کوشش نہیں کی آج تک. اگر کر دے سر, وہ اگر کر دے تو دیکھیں گے کیا کرتے. اگر جب اگر مگر سے بات نہیں ہوتی, الیکٹورل ریفارم کا ایک بڑا سیدھا سا نظام بنا ہوا ہے کہ ایک کمیٹی بنتی ہے
पार्लियामेंट्री दोनों हाउसेज से, जिसमें हुकूमत की अक्सरियत नहीं होती। पिछले बार जो कमेटी बनी थी 13 लोग हुकूमत के थे और शायद 20 से ज़्यादा 20-22 अपोजिशन के थे। वो कमेटी मुतफिका तौर पर इलेक्टोरल रिफॉर्म करती है। ये निज़ाम है, यही निज़ाम के इसके अलावा कोई और बात नहीं हो सकती। ऐसी कोई बात अभी हुई नहीं है। लेकिन जो पैकेज आया है उसको, क्योंकि वो आइन से मुतसादिम है, वो नेक नियति पर मबनी नहीं है, बदनीयती पर मबनी है, उसको हमने रिजेक्ट कर दिया। उसको रिजेक्ट कर दिया। बट सर उसका क्या मतलब है कि अब पार्लियामेंट के अंदर अगर कोशिश की भी हुकूमत ने तो आप लोग ऑफिशियली बात नहीं तो करेंगे? वो कोशिश पीडीएम के सामने ले आएंगे, वो बात पीडीएम की सारी जमातें पार्लियामान का हिस्सा हैं। सो ये अब सारे जो मामलात हैं इनके ऊपर पीडीएम के लेवल पे ही फैसला होगा और उसके बाद आप लोग आगे बढ़ेंगे, चाहे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हो, चाहे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का पीडीएम पार्लियामानी अपोजिशन का हिस्सा भी है, वहीं पर बात, वहां पर भी बात हो सकती है, पीडीएम के अपने इजलास में भी बात हो सकती है। सही। सर पिछले गुज़िश्ता हफ्ते मुलाकात हुई अमेरिकन ऑफिशियल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, दो मुख्तलिफ मीटिंग्स। जी, ये उनकी ख्वाहिश थी, उन्होंने मुलाकात ऐसे ही मांगी थी क्योंकि वो शख्सियात से मिलना चाहते हैं। ये हर सफारती जो एहलकार होता है, सफ़ीर जो होते हैं वो मिलते हैं। अक्सर मेरी मुलाकात इस्लामाबाद में रहता हूँ, मेरी उनसे मुलाकात होती रहती है। सर आपको इसमें कोई अजीब बात नहीं लगी? नहीं, कोई अजीब बात नहीं। मतलब कि आपको अजीब ना लगे कि अगर एक दिन जो अमेरिकन ऑफिशियल्स हैं वो आए, वो आसिफ अली जरदारी साहब से अलग मुलाकात करें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से अलग मुलाकात करें? नहीं, ऐसे होती हैं, ऐसे मुलाकातें होती हैं। नहीं होती हैं, बट यू थिंक देयर वाज नथिंग ऑर्डिनरी? नो, कोई इसमें ऑड बात नहीं है सर। एक मतलब कि मैंने बताया ना, वो सिर्फ जमात की बात नहीं करते, वो शख्सियात से मिलते हैं, वो देखते हैं कि उनकी क्या सोच है, वो मुल्की मामलात के बारे में क्या फिक्र रखते हैं, ये उनका काम होता है। वो शख्सियात से तो मुलाकात करते हैं, मगर एक जो आपकी पार्टी की शख्स से मुलाकात हुई तो आप सब साथ बैठे हुए थे, दूसरे से हुई और लोग बैठे हुए थे। जी, शहबाज साहब ने खाने पे बुलाया था, वो 1-on-1 मुलाकात थी। वो पार्टी के सदर हैं, उन्होंने 1-on-1 मुलाकात रखी। उनके साथ और कोई पार्टी के लोग मौजूद नहीं? उन्होंने दावत ही नहीं दी, उन्होंने सिर्फ खुद थे। उनके साथ पार्टी के और कोई लोग नहीं, कोई शख्स नहीं। मैंने सुना है सिर्फ फातमी साहब वहाँ मौजूद थे। जो नहीं, फातमी साहब तो यहाँ भी थे, वो तो कोऑर्डिनेट कर रहे थे, वो कोऑर्डिनेटर थे। सर मतलब कंसिडरिंग कि इतनी ज़्यादा स्पेक्यूलेशन है आपकी जमात के बारे में और शरीफ फैमिली के दरमियान इख्तलाफात पे, तो उसकी वजह से द पब्लिक मैसेज दैट वाज सेंट आउट वाज अ बिट ऑड। ये बात मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ। स्पेकुलेशन ही होती है। अच्छा, तो स्पेकुलेशन की हद तक ही रहने दें। ये जो आदमी मुलाकात करने आता है उसकी ख्वाहिश होती है, मेरी नहीं होती। उनकी ख्वाहिश थी कि आपसे भी मुलाकात कर ले और उनसे भी मुलाकात कर ले। तो आप क्योंकि मरियम नवाज साहिबा के साथ बैठे हुए थे, तो आप ये कह रहे हैं कि जब अमेरिकन ने मरियम नवाज साहिबा को कांटेक्ट किया होगा इस मुलाकात के लिए? जी 3 हफ्ते पहले, 3 दिन पहले, 3-4 हफ्ते पहले, तो उन्होंने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी वहाँ मौजूद हो, एहसन इकबाल साहब भी वहाँ मौजूद हों और खुर्रम दस्तगीर खान साहब भी मौजूद। उन्होंने दावत दी कि आप भी आ जाएं तो अच्छा होगा। मैं नहीं, वही तो मैं पूछ रहा सर। तो आप जो कह रहे हैं कि वो शख्सियात से मिलना चाहते हैं, तो फिर क्या उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि आप सब भी उस मीटिंग में मौजूद? नहीं, उनकी रिक्वेस्ट नहीं थी, ये मरियम साहिबा की रिक्वेस्ट थी कि आप आ जाएं, आप लोग भी आ जाएं तो अच्छा होगा, सारे इकट्ठे मिल लें। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, आपने हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, यहाँ छोटा सा ब्रेक हो, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम पंजाब हुकूमत और लोकल गवर्नमेंट एक्ट और पंजाब हुकूमत के फैसले के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पंजाब के अंदर जो मकामी हुकूमतों के निज़ाम की बहाली है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने सूबे भर के अंदर जो पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के तहत इलेक्शंस हुए थे और लोग गवर्नमेंट्स इलेक्ट हुई थी, उनको बहाल करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। मई 2019 के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने 2013 का जो एक्ट था और इसके नतीजे में बनने वाली जो हुकूमतें थीं, इस सारे निज़ाम को ख़त्म कर दिया था और नए एक्ट के तहत सूबे भर के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर्स को तैनात कर दिया था। ताहम 2013 के एक्ट के नीचे काम करने वाले जितने भी इलेक्टेड ऑफिशल्स थे, उन सब ने, ओहदेदारों ने, इन सब ने इस लोकल गवर्नमेंट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और जिसके नतीजे में अदालत ने ये सारा जो सेटअप था इसको बहाल कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बहाल होने वाले लाहौर मेयर और जो बाकी ओहदेदार हैं, उन्होंने अब चार्ज संभाल लिया है
اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے گزشتہ 2 سالوں کے اندر جو ایڈمنسٹریٹرز کی طرف سے اخراجات کیے گئے تھے ان کی تفصیل بھی طلب کر لی ہے. پنجاب حکومت کے اندر یہ پنجاب کی جو مقامی حکومتیں ہیں ان کی بحالی ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب صوبے بھر کے اندر ڈینگی کا جو مسئلہ ہے وہ کافی سنجیدہ ہے, اور ساتھ میں اسی حوالے سے جو نئے بلدیاتی انتخابات ہیں ان کے اوپر بھی پنجاب حکومت ECP سے بات کر رہی ہے. سارے معاملے کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حسان خاور صاحب, ترجمان ہیں حکومت کے. ویلکم ٹو دا شو حسان صاحب. جی حسان صاحب, اب سپریم کورٹ کے دباؤ کے نیچے آپ نے حکومتیں جو تھیں مقامی اور ان کے جو اہلکار تھے ان سب کو بحال تو کر دیا ہے سر, بٹ اب کس طرح آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں آپ کیسے کام کریں گے؟ الیکشنز بھی آپ کہتے ہیں آپ نے ہولڈ کرنے ہیں مقامی گورنمنٹس کے, مگر اب عہدیدار جو سارے ہیں وہ زیادہ تر آبویسلی پہلے بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کے تھے, اور جو جس طرح پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اقدام رہے ہیں وہ تو اب بہت آپ لوگوں کے خلاف ہوں گے اس وقت. عارفہ شکریہ جی. دیکھیں, ایک تو بات یہ ہے کہ جب عدالت کا فیصلہ آ گیا تو حکومت پنجاب نے آف کورس عدالت کے فیصلے کے احکام کی تعمیل کرنی تھی اور بالکل قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے آپریٹ کرنا تھا. اسی لیے فل فور لوکل گورنمنٹس کو احکام کی تعمیل کرتے ہوئے بھی آپ لوگوں نے اتنی دیر کر دی کہ کسی کو یقین نہیں ہوگا آپ کی بات کے اوپر. آپ لوگوں نے ان احکامات کو بھی ڈیلے کرنے کی بہت کوشش کی ہے. اچھا, اس پہ اگر آپ مجھے 2 منٹ دیں تو میں آپ کو عرض کر دوں کہ دیکھیے جو 2013 کا قانون تھا اور 2019 کا قانون جو نیا تھا اس میں بہت فرق تھا. عدالت کے فیصلے میں 2019 کے قانون کی ایک شق کو معطل کیا گیا. اچھا, اس کے نتیجے میں کچھ لیگل کویسچنز تھے جو ہم نے اپنی ریویو پٹیشنز میں ڈالے ہوئے ہیں. میں آپ کو 2-3 ذرا مثالیں عارفہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں 2019 کے ایکٹ کے تحت ایک میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے, 2013 میں کوئی نہیں تھی. 2013 کے اندر 166 یونین کاؤنسلز ہیں جس کا ٹیئر اب ختم کر دیا گیا تھا. اسی طرح میونسپل کمیٹیز, ٹاؤن کمیٹیز جو تھیں وہ پہلے والے ایکٹ میں تھیں, اب نہیں تھیں. تو یہ جو جورسڈکشن چینج ہوئی تھی, لوکل گورنمنٹ چینج ہوئے, ان کے نئے سٹافنگ پلانز تھے, وہ ریکروٹمنٹ شروع ہو گئی تھی, ڈیولپمنٹ جو سکیمز تھی وہ جاری تھی, ایسٹس موو ہو چکے ہوئے تھے, یوسیز ابالش ہو گئی ہوئی تھی. تو یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ پروسیس تھا. ہماری حکومت نے ایک ٹرانزیشن پلان بنایا تھا اور اس فیصلے کے آنے سے کچھ روز قبل جو کابینہ کی میٹنگ ہوئی تھی پنجاب کابینہ کی, اس کے اندر اس ٹرانزیشن پلان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک کمیٹی بھی بنائی گئی تھی. ظاہر ہے کہ عدالت کے حکم کی ہم نے تعمیل کرنی تھی اور ہم نے اس کو فوراً ریسٹور کیا ہے, لیکن ہماری کوشش اب یہ ہے کہ جلد سے جلد اس ٹرانزیشن کو اسموتھلی کیا جائے. آلریڈی ان کو جس طرح آپ نے کہا کہ دفتر دے دیا ہے, گاڑیاں دے دی ہیں, لیکن کچھ سوال ہیں جو اٹھیں گے, کیونکہ دیکھیے 27 ارب روپے کی جو اسکیمیں ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں. یہ تقریباً کچھ 6700 اسکیمز ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ جو معاف کریے آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں کہ ٹھیک ہے ایک قانون کو آپ نے دوسرے قانون سے ریپلیس کیا, اس کے مسائل ہوں گے, ٹرانزیشن کی بھی ضرورت ہوگی, بٹ سر جس طرح آپ نے راتوں رات ایک پورا جو سیٹ اپ چل رہا تھا اس کو اڑا دیا اور اس کی جگہ پھر الیکشنز میں بھی تاخیر ہوئی, تو سر کسی کو یقین نہیں ہے کہ یہ سب کچھ آپ نے ایک اچھی نیت سے کیا. اینڈ یہ ایک مسئلہ رہے گا, اور اب کیونکہ وہ بحال بھی ہو گئی ہیں تو آپ کے لیے ویسے بھی پولیٹیکل چیلنجز بہت ہیں, مہنگائی ہے, پاکستان مسلم لیگ نواز کی بھی اسٹرینتھ بھی بہت ہے پنجاب کے اندر, پھر آپ نے لوکل باڈیز کے الیکشنز میں تاخیر اتنی کر دی ہے کہ سر کوئی اس بات پہ یقین نہیں کرے گا کہ یہ صرف کیونکہ بہت سارے ٹیکنیکل مسائل تھے اور ایڈمنسٹریٹو مسائل تھے اس لیے اتنی تاخیر ہوئی کہ ان کو آپ نے اپنی جگہ سے ہٹا دیا اور دوسری طرف آپ الیکشنز بھی نئے نہیں کروا پائے. اچھا عارفہ, دیکھیے جو اپوزیشن ہے نا وہ تو ہمیشہ سیاسی اینک لگا کے دیکھتی ہے نا, تو ان کو ہر چیز میں سیاسی رنگ نظر آتا ہے. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان میں بلدیاتی نظام کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں اور جتنے سال رہی ہیں بلدیاتی حکومتیں آپ ان کو دیکھ لیں اور اس میں سے دیکھ لیں کہ اس میں سے کتنا عرصہ فوجی حکومتوں کے زیر سایہ رہی ہیں. اس ملک میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کوئی سیاستدان بلدیاتی نظام کا خیرخواہ نہیں تھا. اگر اس ملک میں کوئی ایک سیاستدان آیا جو دل و جان سے بلدیاتی نظام کو لانا چاہتا ہے, اس میں بلیف کرتا ہے, اس کا نام عمران خان ہے. یہ بات آپ بھی جانتی ہیں, یہ میں بھی جانتا ہوں. تو میرا نہیں خیال کہ کسی ریشنل مائنڈ کو, کسی آبجیکٹیو آدمی کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی نیت پہ یہ شبہ ہونا چاہیے کہ ہماری سنسیریٹی بلدیاتی نظام کے ساتھ نہیں ہے.
تو سر اب آپ یہ بتائیں کہ پھر آپ نے کیا کوئی تاریخ اب طے کر دی ہے جو آپ بلدیاتی انتخابات کروانے لگے ہیں؟ نہیں، تاریخ نہیں طے کی. اب ہم نے تو دیکھیں اس وقت ہماری پہلی تو پرائرٹی سر ہے پھر ایک کہ طرف یہ آپ جو کہتے ہیں کور کہ ہم اسٹور یقین ہوئی بھی ہے. کر لیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی نیت صاف ہے، دوسری طرف 2019 کا ایکٹ پاس ہوا ہے اور ابھی تک آپ نے تاریخ ہی نہیں الیکشنز کی طے کی، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یقین بھی کر لیں کہ آپ کی نیت ٹھیک ہے. تو عارفہ، جلد سے جلد الیکشن ہوں گے، لیکن اب یہ جو حکومتیں ہیں جو ابھی ریسٹور ہوئی ہیں یہ پہلے اپنی مدت پوری کریں گی. اس کے بعد یہ جو لیگل ایک لکونہ کریٹ ہوا ہے اس کو ہم ایڈریس کر کے ہم فوری الیکشن کرائیں گے. بڑی کلیئر ڈائریکشن ہے پرائم منسٹر کی کہ آپ الیکشنز کروائیں. اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، حکومت کی طرف سے، پارٹی کی طرف سے کوئی ابہام نہیں ہے. ہم نے لوکل گورنمنٹ الیکشن کروانے ہیں. سر بٹ یہ کب تک الیکشنز ہوں گے؟ کوئی ہمیں آپ ٹائم لائن تو دیں نا پھر اس حوالے سے. اگر اتنی ہم آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد کلیئرٹی ہے انشاءاللہ، اور کوئی ابہام نہیں ہے، تو اب کیونکہ اب تو جنرل الیکشن میں سر بڑا کم وقت رہ گیا ہے. نہیں، جنرل الیکشن میں تو خیر ابھی وقت باقی ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی تو 2 سال ہیں. لوگوں کی خواہشوں میں شاید وقت، اگر آپ خواہشوں کے حساب سے دیکھیں تو شاید وقت کم رہ گیا ہے. میرے حساب سے تو ابھی پورے 2 سال پڑے اور انشاءاللہ 2 سال پورے ہوں گے. سر لیکن جہاں اگلے تک سال بلدیاتی الیکشنز انتخابات کی کروائیں گے بات یا ہے، اس سے بھی زیادہ تاخیر ہو سکتی ہے؟ نہیں دیکھیں، اس سال تو عارفہ ان کی مدت پوری ہونی ہے نا. یہ تو سپریم کورٹ کا نہیں سر، فیصلہ ہے. اگلے سال کی اس بات کر رہی ہوں نا. کیا اگلے سال آپ لوگ اگلے یہ سال ہی کروانا کمٹمنٹ کر رہے ہیں ہے. کہ اگلے سال الیکشنز ہو جائیں گے؟ جی بالکل انشاءاللہ ہمیں جی انشاءاللہ بالکل اگلے سال میں کروانے ہیں. بالکل ہمیں ڈائریکشن کلیئر ہے وزیر اعظم صاحب کی. بہت بہت شکریہ آپ نے ہم سے بات کی حسان صاحب. ناظرین یہاں چھوٹا سا بریک ہو، جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے نور مقدم کیس کی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے نور مقدم کیس کے اندر جو ایک اہم عدالتی پیش رفت ہوئی ہے. گزشتہ روز سپریم کورٹ نے جو نور مقدم قتل کیس کے مرکزی ملزم ہیں ظاہر جعفر، ان کی والدہ کو ضمانت پر رہائی کا حکم دے دیا ہے. مگر جو ظاہر کے والد ہیں ظاہر جعفر، ان کی ضمانت کی جو درخواست تھی وہ واپس لے لی گئی اور اس کو بھی نمٹا دیا گیا. میڈیا رپورٹس کے مطابق کیس کے اندر جو نامزد ملزم ذاکر جعفر ہیں، جو مرکزی ملزم کے والد ہیں، انہوں نے ٹرائل کورٹ کے اندر بھی اپنے اوپر قتل کے اندر مدد کرنے کے الزام کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی اس درخواست کو بھی سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا کہ ٹرائل کورٹ جو ہے وہ نور مقدم قتل کیس کو 8 ہفتوں کے اندر اندر مکمل کرے. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شور صاحب، ماہر قانون ہیں اور نور مقدم کی طرف سے یہ وکیل بھی ہیں. ویلکم ٹو دی شو سر. جی سر، کل سپریم کورٹ نے بیل دے دی والدہ کو، تو سر کیا آپ اب اس کو چیلنج کریں گے اس فیصلے کو، یا اب آپ کا جو زیادہ تر فوکس ہے وہ جو ٹرائل ہوگا اسی کے اوپر رہے گا؟ دیکھیں، ایک میں آپ کو بات واضح کرتا چلوں کہ یہ جو ضمانت ہوتی ہے یہ کسی بھی عدالت کا ثوابدیدی اختیار ہوتا ہے. وہ کسی بھی مناسب کیس میں جو ہے وہ ضمانت دے سکتے ہیں. لیکن یہ جو کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2 ضمانت کی درخواستیں تھیں، ایک ذاکر جعفر کی اور ایک عصمت بی بی کی. جی، والد اور والدہ دونوں کی تھی. ایک انہوں نے ایکسیپٹ کر لی، ایک نہیں کی. میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہ کافی لمبی بحث ہوئی دونوں جانب سے. میں بھی ادھر ہی تھا. تو ان کے جو لائر ہیں انہوں نے بڑا کیس پلیٹ کیا، لیکن عدالت نے تمام چیزیں سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم بالکل بھی کنونسڈ نہیں ہیں کہ ان دونوں کا جو ہے بالکل ایک رول نظر آ رہا ہے، اس میں ان کی کرمینلٹی جو ہے وہ بالکل واضح سامنے آ رہی ہے. تو لیکن انہوں نے پھر ہمیں یہ کہا، ہمیں کنفرنٹ کیا ایڈوکیٹ جنرل کو بھی اور مجھے بھی، کہ دفعہ 497 ہے ضابطۂ فوجداری کی، اس کی پہلا پرووائزو ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مناسب کیسز میں عدالت جو ہے وہ ایسے کیسز میں جو نارملی ضمانت نہیں دی جاتی، لیکن جہاں پہ کوئی خاتون ہو یا 16 سال سے کم عمر ملزم ہو یا بیمار ہو یا اوور ایج ہو، تو ان کے لیے ایک ایکسیپشن موجود ہے. تو ہم اس کے میرٹس کو ٹچ کیے بغیر صرف اسی کو انووک کرتے ہوئے اپنا ثوابدیدی اختیار استعمال کر لیتے ہیں. تو وہ جو کہ انہوں نے پھر کر لیا. لیکن جہاں پہ ذاکر جعفر کا تعلق تھا، کیونکہ ذاکر جعفر اور عصمت بی بی دونوں کا کیس بالکل ایک ہی فوٹنگ پہ ہے،
لیکن ان کو جو ہے ایک جو پریویلیج خاتون کا ہے جو قانون نے دیا ہے اس کی بیس پہ دی ہے، جبکہ وہ عدالت جو ہے ذاکر جعفر کی حد تک کنونس نہیں تھی، کہ جس پر پھر ان کے وکیل نے اس کو واپس لے لیا اور وہ واپسی کی بنا پر وہ بھی خارج ہو گئی۔ لیکن اب ہم اس کو بالکل چیلنج کرنے کے بالکل اس میں نہیں ہے، اور چیلنج ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ آنریبل سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس میں صرف ایک ریویو فائل کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم اس میں اپنی انرجی ویسٹ نہیں کریں گے۔ اور اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ان کی طرف سے یہ بھی ایک ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا کہ جس میں انہوں نے 8 ہفتے کی ترجیحی بنیادوں پر میعاد رکھی ہوئی تھی کیس کے ٹرائل کو ختم ہونے کی، انہوں نے اس کی بہت مخالفت کی کہ اس کا کم از کم 6 مہینے ٹائم ہونا چاہیے۔ اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بالکل اس سے اگری نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ ہم ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو بالکل بھی انٹرفیئر نہیں کریں گے، اور وہ وہی میعاد رہے گی جو کہ عدالت نے مقرر کی ہے۔ لیکن ایک بات ضرور واضح کی، اور ہم نے بھی اس سے اگری کیا، کہ جو ان کا ڈیفینس کا حق ہے اس کو ہم کبھی بھی انکار نہیں کریں گے، وہ ان کا آئینی حق ہے، اور اس میں اگر تھوڑی بہت 8 ہفتوں میں تھوڑی سی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو اس میں بھی ہم نے کہا کہ ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ عدالت نے بہرحال جو معاف ہائی کورٹ کا جو 8 ہفتے کا ڈیڈ ہاں لائن ہے اس میں انٹرفیئر نہیں کیا۔ سر یہ جو ایشو ہے ہمیشہ، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی اس طرح تیزی میں کو کنکلوڈ کیا جاتا ہے تو اپیل کے اندر پھر اسی ایشو کو اٹھا کے کہا جاتا ہے کہ ٹرائل فیئر نہیں ہوا تھا، اور یہی اپیل کا بیسس بن جاتا ہے۔ کیا آپ کو خدشہ ہے کہ اس کیس میں بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک فاضل جج قاضی محمد امین صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ جتنا اس میں گواہ ہے یہ تو 3 دن اگر اس کا ڈے ٹو ڈے ٹرائل ہو تو ٹرائل ختم ہو سکتا ہے، اور واقعی بات بھی یہی ہے۔ ہمارا اس میں یہ ہے کہ جو استغاثہ کے ویسے تو 18 گواہ ہیں، لیکن اس میں جو مٹیریل پرائیویٹ وٹنس ہے وہ شوکت مقدم صاحب ہیں خود، یا اس میں انویسٹیگیشن آفیسر ہیں، یا اس میں ڈاکٹر ہے جس نے پوسٹ مارٹم کیا ہوا ہے۔ باقی جو ہے وہ بالکل فارمل گواہ ہیں جن پہ جرا کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اور ہم اس میں کوشش کریں گے کہ اپنی یہ تمام شہادت 3 تاریخ پیشیوں پہ جو ہے وہ ہم پوری کر لیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ملزمان ہیں ان کے وکیلوں کو، اور ان کو یہ حق ہوتا ہے کہ ان پہ جرا کریں، تو استغاثہ کی طرف سے اس میں کوئی ڈیلے نہیں ہوگی، اور یہ 8 ہفتے کافی سفیشینٹ ٹائم ہے، ان کو پورا موقع دیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ مزید اس میں کوئی اگر قانون کے تقاضے پورے کرنے کے لیے 1 ہفتہ یا 2 ہفتے جو ہے وہ ہائی کورٹ بھی اس کو ریلیکس کر سکتی ہے، وہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے۔ تو جہاں تک ان کا حق دفاع ہے اس کو تو ہم بالکل بھی چیلنج نہیں کریں گے، لیکن یہ 8 ویکس میں سمجھتا ہوں کہ ٹرائل کنکلوڈ ہو جائے گا بغیر کسی ان نیسیسری ہیسٹ کے۔ سر، کچھ میڈیا رپورٹس میں اس طرح کی بھی اطلاعات تھیں کہ ججز نے جو مرکزی ملزم ہے اس کے حوالے سے ان کی ذہنی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی سوال کیے۔ جی، اس میں ججز نے تھوڑا سا اس پہ کہا کہ کیا انہوں نے جو ذہنی جو ان کی جو ہے بیماری کے متعلق تو کوئی پلی نہیں لی، تو اس پہ ہم نے واضح کر دیا کہ ایسی کوئی صورتحال سامنے نہیں آئی، بلکہ اس میں اگین جسٹس قاضی محمد امین نے کہا کہ اگر کوئی اس طرح کی اگر جو ہے یونیٹک ہونے کی اگر کوئی پلی لیتا بھی ہے، انسین ہونے کی یا فاطر العقل ہونے کی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ وہ تو پہلے اس کو اپنا اقبال جرم کرنا پڑے گا، پھر اس کو یہ پلی لینی پڑے گی، تو وہ انہوں نے کہا کہ وہ بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ لیکن ہم نے پھر واضح کر دیا کہ ایسی کوئی ابھی تک پلی جو ہے وہ مین ملزم ظاہر ذاکر کی طرف سے نہیں آئی۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، بس اتنا ہی۔ ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم۔